बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वैल्यू स्पेशल के साथ आपका मेज़बान इकबाल साजिद हाज़िर है। नाज़रीन, आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ हबीब अजमेरी साहब। आपने एम.ए. इस्लामियात किया है और मास्टर किया है सियासियात में। प्रोफेसर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका माशाअल्लाह जनाब। और दूसरे आज पैनल के दूसरे मेहमान हैं मेरे साथ सरदार मोहम्मद आरफ अली। आप पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं, एक सियासी के। सरदार साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने माशाल्लाह से ये जो एक सेटअप शुरू किया है, काफ़ी ज़्यादा किताबों के आप माशाल्लाह राइटर हैं। 5-6 किताबें आपकी छप कर इस वक्त नाज़रीन के सामने हैं, कुछ प्रिंटिंग के मराहल में हैं, अभी आप लिख भी रहे हैं। और जो आपने यूनिक काम किया है, एक हरूफ तहजी की तरतीब से आपने मिदहत रबी बतरतीब हरूफ तहजी अल्लाह ताला के सिफ़ात लिखी हैं, अल्लाह ताला के नामों की हरूफ तहजी के लिहाज से, और फिर आपने मिदहत नबी बतरतीब हरूफ तहजी लिखी है। इस पे हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये आपके माइंड में किस तरह से कॉन्सेप्ट आया और आप उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं। और ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये बुक आपकी मार्केट में कब तक आ जाएगी। बहुत शुक्रिया इकबाल साजिद साहब। वैल्यूज़ टीवी पर मैं सामीन की खिदमत में हाज़िर हूँ और ये बड़ा एक यूनिक काम है। ये जो हरूफ तहजी की तरतीब से, जो अरबी के 29 हरूफ हैं, उनकी तरतीब से मिदहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतरतीब हरूफ तहजी, ये एक तारीख़ इस्लाम में ये एक पहला मुनफरद और यूनिक काम है और जिसकी सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता की है माशाल्लाह। तो मैंने माइकल एच हार्ट, एक उसने 100 बड़े आदमी 100 एक किताब लिखी। तो उसने 28 साल तहकीक करके, रिसर्च करके ये किताब मंजर आम पे लाई। और सबसे पहले जिस हस्ती और शख्सियत के मुतालिक कलिमात लिखे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती पाक है। तो अगर वो एक ईसाई होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इतना अजीम काम कर रहा है मिदहत का, तो हम तो हजूर के कलमा गो हैं, उम्मती हैं। तो हमारा ज़्यादा हक बनता है कि हम हजूर की तारीफ़ ज़्यादा करें, हजूर का ज़िक्र ज़्यादा करें और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम तालीमात को फैलाने वाले बने। तो ये कंसेप्ट मेरे ज़हन में आया और उसमें जो 29 हरूफ हैं, जिसमें अलिफ मदा आमद मुस्तफ़ा पर एक जिल्द है माशाल्लाह, अलिफ से इनकलाब मुस्तफ़ा ये एक जिल्द है माशाल्लाह, बा से बशरियत मुस्तफ़ा माशाल्लाह, ता से ताज़ीम मुस्तफ़ा क्या बात, सा से समरात मुस्तफ़ा बहुत खूब, जीम से जमाल मुस्तफ़ा माशाल्लाह, हा से हयात मुस्तफ़ा माशाल्लाह, खा से ख़त्म नबुव्वत मुस्तफ़ा माशाल्लाह, दाल से दुआए मुस्तफ़ा, जाल से ज़ात मुस्तफ़ा माशाल्लाह, रा से रिज़ाए मुस्तफ़ा माशाल्लाह, और जा से ज़माना मुस्तफ़ा क्या बात, सीन से सुन्नत मुस्तफ़ा क्या बात, और शीन से शजरा मुस्तफ़ा क्या बात। और इसमें शीन में आप शान मुस्तफ़ा का पहलू भी रख सकते हैं, यानी तमाम पहलू अहाता तो नहीं कर सकता क़यामत तक, लेकिन ये एक कावश है। और स्वाद से सिफ़ात मुस्तफ़ा, ज़ात से ज़ियाफ़त मुस्तफ़ा, फिर तौ से तहारत मुस्तफ़ा, आइन से अलूम मुस्तफ़ा, गाइन से गज़वात मुस्तफ़ा माशाअल्लाह, और फ़ा से फ़जीलत मुस्तफ़ा, काफ से क़ल्ब मुस्तफ़ा, फिर काफ से कमालात मुस्तफ़ा, लाम से लशर के मुस्तफ़ा, और मीम से मिराज मुस्तफ़ा, नून से निज़ाम मुस्तफ़ा क्या बात, और वाव से वजाहत मुस्तफ़ा भी, और उसमें फिर एक पहलू और आ जाता है यानी विसाल मुस्तफ़ा, और हा से हिजरत मुस्तफ़ा, और या से याद मुस्तफ़ा माशाअल्लाह। यानी ये 29 जो पहलू हैं, इस पर 29 मुजल्लदात में काम हो रहा है माशाअल्लाह। ये 29 जिल्दों में आप हाँ 29 जिल्दों में माशाअल्लाह। और इसी तरह सिफ़ात रब्बी जो है मिदहत और रब्बी बतरतीब हरूफ तहजी, इस पे भी काम हो रहा है। और मैंने 29 फाइलें
یعنی الگ مدحت النبی اور مدحت الربی کی 29 فائلیں، یہ 58 فائلیں بنتی ہیں، اس پہ تمام مواد اکٹھا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کمپوز بھی ہو رہا ہے، اور جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ چند ماہ تک یہ منظر عام پر آ جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ نے یہ ساری چیزیں جب آپ سے ہم سن رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں، تو جو زیادہ آپ کا قلم کا پہلو جاتا ہے وہ اخلاقیات کی طرف جاتا ہے، تو کوئی اخلاقیات والے پہلو کی کوئی خاص چند باتیں جو آپ نے اس میں ترتیب میں لکھی ہوں تو وہ ناظرین سے ضرور شیئر کیجیے۔ ماشاءاللہ، جب اخلاق کا پہلو ہوتا ہے تو میرے اندر ایک رمق اور ایک کیفیت، جو روحانی کیفیت ہے، کیونکہ اخلاقیات کا تعلق جو ہے وہ روحانیات سے اس کا گہرا تعلق ہے، اور جن لوگوں میں یہ پہلو پایا جاتا ہے میں تو ان کو روحانی پیر مانتا ہوں۔ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ بہت ہی کم نظر آیا احساس مجھے لوگوں میں، بہت ہی کم نظر آیا احساس مجھے لوگوں میں، شاید یہ بٹ گئی دولت خاص لوگوں میں۔ یہ خاص، یہ ایک خزینہ ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہر حصے کی میراث نہیں ہے۔ صحیح بات کہی آپ نے، یہ ہمارا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور یہی اخلاقی گراوٹ ہماری ناکامی اور تنزلی کا باعث بن چکی ہے۔ اس لیے میرا فوکس ہی میری تحریر میں، میری تقریر میں، میرے بیانات میں اور سوشل میڈیا پر جب میں میسج دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں پہلے آپ اخلاقی لحاظ سے مضبوط بنیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بیرونی طاقتیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی باہر کی طاقت نے ہمیں نہیں مارا، ہمیں اندر کی خباثت نے مارا ہے، اندر کی گندی سوچ نے مارا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے طبقے ہیں، ایک تخریبی پہلو اور ایک تعمیری پہلو۔ تخریبی قسم کے لوگ بھی ہیں اور تعمیری قسم کے بھی لوگ ہیں۔ تو تعمیری لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں، احساس کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اخلاق کا پہلو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں ایک بڑی یعنی ایک المناک انداز میں یہ عموماً کہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ اپنے بیانات سے، جبہ قبہ سے، دستار سے، ظاہری نمود و نمائش سے اور شکل و صورت سے وہ دکھنا اچھا چاہتے ہیں، بننا اچھا نہیں چاہتے۔ اسی لیے تو شاعر انقلاب علامہ محمد اقبال نے کہا ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سردار عارف صاحب، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ملک کے اندر اس وقت عجیب قسم کی سیاسی صورتحال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے کہ ہم سب کچھ چینج کرنے لگے ہیں، بدلنے لگے ہیں تبدیلی کے نام پہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کے اندر کوئی خاص تبدیلی آ جائے گی سیاست کے اندر، ہمارے ملک کے اندر؟ اور خاص کر آیا یہ تبدیلی آتی ہے یہ صرف نظام کی تبدیلی کے لیے یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، یا صرف چہرے بدلنے کے لیے کہ ہمیں گورنمنٹ دے دی جائے یا ہم آ کے الیکشن کروا لیں، جیت کے دوبارہ آ جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ آپ اپنی رائے دیجیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میاں اقبال صاحب۔ میاں صاحب، مجھے تو یہ جو تبدیلی کا جو آپ نے کہا ہے، یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، یہ دور دور تک نظر نہیں آتی تبدیلی آ رہی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، زیادہ سے زیادہ الیکشن آ جائیں گے بس؟ ہاں جی، یہ ان لوگوں کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو صرف اور صرف انتخاب کی جنگ ہے۔ یہ انتخاب کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے اور اپنے اپنے مفاد کی جنگ ہے، اور اس میں کسی بھی شریف آدمی کو یا غریب آدمی کی اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ اشرافیہ کو سپورٹ کرتا ہے، عام متوسط اور لوور مڈل کلاس اور اس سے نیچے والے طبقے کو کبھی بھی یہ نظام سپورٹ؟ جی، یہ نظام اس کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف اشرافیہ
اور اپنے اپنے مفاد کی جنگ کا۔ پروفیسر محمد آصف حبیب اجمیری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ جو آپ ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ایک نئی جدت کے ساتھ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے، آپ کی فکر میں عمل میں برکت دے، ہماری ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ پولیٹیکل پہ بھی آپ کا کافی ریسرچ ورک ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کی شہادت کا جو اگر ہم سیاسی پہلو جب دیکھتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس میں تو جیسا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وقتی طور پر تو یزید جیت گیا تھا وہاں پر، اس کی فوج کو فتح ہوئی تھی، لیکن اسلام نے اور رہتی دنیا کے اینڈ تک تو امام حسین جیتے ہوئے ہیں نا، ان کا نام باقی ہے۔ تو آپ پیغام حسین جو ہے ہماری آنے والی نوجوان نسل کو بتائیے کہ اصل جیت جو ہے نا وہ کون سی جیت ہے جو امام حسین نے اپنی شہادت دے کر ہمیں درس دیا ہے اس کا۔ میاں اقبال صاحب بڑا اچھا سوال کیا، اور آج کل کی جو نیو جنریشن ہے اس کو یہ میں میسج دینا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ یہاں فضائل حسین پہ بات ہوتی ہے، مصائب حسین پہ بات ہوتی ہے، پیغام حسین، فکر حسین اور مقصد حسین سے ہم کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، بڑا انسان اپنے بڑے کردار سے بڑا بنتا ہے، بڑا انسان اپنے بڑے مشن سے بڑا بنتا ہے، اپنے ویژن سے بڑا بنتا ہے، اور امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنی جان، اپنے خانوادہ کی جانیں قربان کر کے یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ اگر دین کو بچانا ہے، نظام کو بچانا ہے تو کربلا کو بپا کرنا پڑے گا۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ آج کہلوانا حسینی پسند کرتے ہیں اور مرنا اہل بیت کی غلامی میں چاہتے ہیں، لیکن زندگی یزیدی نظام میں گزارنا چاہتے ہیں، مراعات یزید والی لینا چاہتے ہیں، وہ جتنی بھی ہے نا۔ اور یہ جس طرح سردار عارف صاحب بتا رہے، مفادات کی جنگ ہے یقیناً، اور اور اس جنگ میں اکثریت جو ہیں وہ لوگ شامل ہیں، اس لیے قافلہ یزیدی سے کنارہ کشی اختیار کر کے قافلہ حسینی میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ قوم عقیدت میں ہاتھ اور پاؤں چومنا پسند کرتی ہے مگر کربلا کے راستے پہ چلنا پسند نہیں کرتی۔ کیا بات، کیا بات، بہت خوب۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کوئی ذکر اہل بیت سے یعنی کوئی دور رہتا ہے تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے نجاست کو آل محمد سے دور کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم ضرورت اس امر کی ہے کہ آئیے ہم امام علی مقام کی اس راستے پہ چلیں کہ جس راستے پہ وہ چلے تھے، کیونکہ پنج تن کو پکارا ہے، پنج تن ہمارا ہے، جس راہ پہ چلے پنج تن وہ راہ ہمارا ہے، اس راہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نظام جب تک نظام نہیں بدلے گا اس وقت تک کوئی تبدیلی جو ہے ہمارے اس معاشرے میں نہیں آ سکتی اور ہمارے اس ملک میں نہیں آ سکتی۔ اور اس کا جو ہے انقلابی پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے محلے سے اس تبدیلی کے لیے ہم کوشاں رہیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ یہ تبدیلی پورے ملک میں اور پوری نسل انسانی میں آئے گی۔ میں ایک بڑی لطیف سی بات کروں کہ ایک انسان کے ذہن میں جو ہے نا وہ امن کا فارمولہ آیا، اور اس نے کہا کہ کہاں سے امن شروع ہوگا، کیونکہ ریجن کا چودھری تو امریکہ ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا امریکن پریزیڈنٹ کو کہ یہ امن کا فارمولہ ہے، اس کے مطابق آپ کام کریں۔ جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا کہ اور ممالک کی طرف میں رخ کرتا ہوں، وہاں سے بھی جواب نہیں آیا۔ پھر اس کا فوکس پاکستان تھا کہ پاکستان میں بد امنی ہے، انتشار ہے، انارکی ہے، کہ یہاں حالات سدھر جائیں۔ اور یہ بھی ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں لوگوں میں امن پیدا کرنا ہوتا ہے، انسانیت میں جو ہے وہ محبت کا عنصر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے پاکستان کے پی ایم کو خط لکھا تو جواب پھر نہیں آیا۔ پھر اس نے پنجاب سطح پہ سی ایم کو
اور پھر ڈویژن سطح پہ، یہاں تک کہ کونسلر کو جھنجھوڑا، جواب نہیں آیا۔ اس کی ایج کافی ہو چکی اور وہ بستر مرگ پہ تھا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کاش میں اپنی ذات سے یہ کام شروع کرتا، اپنے گھر سے شروع کرتا، بیوی بچوں سے شروع کرتا، اور پھر اس کا جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلاتا۔ آج ہم دوسروں کو کہتے ہیں یہ کریں، یہ ہو جائے، یہ بن جائے، اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرا یہی فوکس ہے کہ پہلے ہم خود بااخلاق بن جائیں اور ہمارا جو حلقہ ارباب ہے وہ بھی بااخلاق بن جائے گا، اور پھر نظام بدلنے کی روش ہو جائے گی۔ جس طرح آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ چہرے نہیں، نظام کو بدلو، ظلم کی صبح ہو شام کو بدلو۔ پروفیسر محمد آصف اجمیری صاحب، آپ کا، جناب سردار عارف علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کریں گے، ملک کیا گھر میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اپنے میزبان اقبال ساجد کو اجازت دیجیے، پھر کسی پروگرام میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔